السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 اور 41 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروہ، الا اگر نہ، تنصروہ تم سب مدد کرو گے اس کی۔ اللہ جو ہے یہ دراصل ان اور لا کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کا ترجمہ اگر نہیں کیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ ہے کبھی کبھی ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ ہم مگر یا سوائے کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ دراصل ان اور لا کا مجموعہ ہے، تو پھر اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اگر نہیں۔ تنصروہ کو دیکھیں تو تا کے معنی تم، آخر میں جو ہا ہے اس کا معنی یہ ضمیر ہے اس کی، اور واؤ جو ہے، واؤ کے بعد الف تھا جو گرامر کی وجہ سے گرا دیا گیا، تو یہ جمع کی علامت ہے واؤ الف، اور روٹ ورڈ بچا نون صاد را۔ یہ نصر، نصرت، نصیر، ناصر، یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں جن کا مدد کے معنی میں آتے ہیں۔ تو ترجمہ یہ ہوا تنصروہ تم سب اس کی مدد کرو گے۔ پیچھے اللہ ہے، یہ ان اور لا کا مجموعہ ہے، تو اگر نہ اس کا معنی ہوا اگر تم سب اس کی مدد نہ کرو گے، فقد پس یقیناً ناصرہ اللہ، ناصرہ مدد کی اس کی، اللہ نے، کس کی مدد؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اذ اخرجہ الذین، اذ جب، اخرجہ نکال دیا اسے۔ یہ اخرجہ کو دیکھیں تو خارا جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور خارج کرنا، نکالنا، داخل کرنے کا جو الٹ ہے، اخرجہ الذین نکال دیا اسے، الذین ان لوگوں نے، جنہوں نے کفر کیا۔ ثانیہ اثنین، ثانیہ وہ دوسرا تھا، اس ثانیہ اثنین دو میں سے، دو میں اثنین دو ہوتے ہیں نا، دو میں سے دوسرا تھا۔ اس جب، ہما وہ دونوں، ہم سب، ہو ایک، ہما دونوں تثنیہ، فی الغار غار میں تھے۔ اس جب، یقول کہا اس نے، وہ کہہ رہا تھا، کالا کولو قول، یہ لفظ سارے اس سے کہنے کے معنوں میں آتے ہیں۔ لصاحب ہی اپنے ساتھی سے، صاحب ہم بولتے ہیں آج کل بھی اردو میں، صاحب مرد کے لیے اور صاحبہ عورت کے لیے۔ لصاحب ہی اپنے ساتھی سے، لا تحزن تم غم نہ کرو، حزن کے معنی غم، لا تحزن غم نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ، معنا ہمارے ساتھ ہے۔ مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، یہ آپ نے اردو میں بما اور مع، پنجابی میں بما ہم کہہ دیتے ہیں۔ جیسے کسی کو دعوت دینی ہو تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں بما لو، یا مع بھی کہتے ہیں میم عین، یہ وہی ہے معنا ہمارے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
फ़अंज़लल्लाहु, पस नाजिल किया अल्लाह ने। अनज़ला को देखें तो नून सा लाम और अलिफ लगा दें नाजिल बन जाएगा। नज़ूल भी यहाँ से बन सकता है, उर्दू का लफ्ज़ नाजिल नज़ूल। फ़अंज़लल्लाहु, पस नाजिल किया अल्लाह ने, सकीनतहु, अपनी सकीनत सुकून, अलैहि, उस पर, वअय्यदहु, और कुव्वत दी, या पहले भी पढ़ चुके हैं उसे, बेजुनूदिन, अपने लश्करों से। जुनूद जुनदुन की जमा है जुनूद, ये भी आपने कल परसों भी पढ़ा था। बेजुनूदिल्लम, लम के मानी नहीं, तरौहा, उन्हें तुम सब ने देखा। ये अराइतल्लज़ी, एक सूरत भी शुरू होती है तो अरा यरा, ये देखने के मानों में आता है। तरौहा, देखा तुम सब ने उन्हें, वजआला, और कर दी, बना दी, कलिमतल्लज़ीना, कलमा, कलमा क्या होता है, बात होती है। अरबी में एक बामानी सेंटेंस को कलमा कहते हैं, बल्कि इससे भी छोटा होता है कलमा अरबी के लिहाज से। तो कलमा बात होती है। कलिमतल्लज़ीना, उन लोगों की, काफरू, जिन्होंने कुफ्र किया। काफा काफा रुस सुफला, सुफला जो है ये उर्दू में इस्तेमाल होता है नीचे के लिए। सुफला ये ऊपर का अपोजिट है। उन लोगों की बात को नीचा कर दिया जिन्होंने कुफ्र किया। ये सुफली इल्म हम कहते हैं, सुफली जज्बात भी कहते हैं, नीचे के जज्बात, जब जज्बात थम जाते हैं। व कलिमतुल्लाहि, और अल्लाह की बात, अब वही कलमा है ये, अल्लाह का कलमा, अल्लाह की बात। हियल उलिया, बुलंद है। हिया ही, ओलिया बुलंद। उलिया को देखें तो उर्दू का लफ्ज़ अली बन सकता है। अली क्या होता है, अली बुलंद। और आला भी बन सकता है, जैसे आप पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल आला, आला बुलंद को कहते हैं, आला को। तो अल्लाह की बात को बुलंद कर दिया। आली शान भी हम एक लफ्ज़ बोलते हैं, वो भी यहीं से बनेगा। और वजीर आला वगैरह, ये आला का लफ्ज़ बन सकता है। वल्लाहु, और अल्लाह, अजीज़ुन हकीम, गालिब है, खूब और खूब हिकमत वाला है। एक आयत पूरी हुई, इसका बा मुहावरा तर्जुमा देखिए, क्योंकि इस आयत का ताल्लुक पिछली आयत से था, तो इसलिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसमें अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम उसकी, यानी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मदद कर चुका। कब? जब उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया था आपको घर से निकाल दिया। और ये दूसरी बार था जब दोनों गार में थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हिजरत की रात जब गारे सौर में जाके छुपे तो अल्लाह ने उनकी वहाँ पे भी मदद की। ये हम तफसीर में बात करेंगे इंशाअल्लाह। जब आपका साथी कह रहा था, क्या कह रहा था, यानी अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा है। जब वो अपने साथी से कह रहे थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, कौन साथी था? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, गारे सौर में, कि गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ने अपनी सकीनत उस पर नाज़िल की और अपने लश्करों से उसकी मदद की जिसको तुमने नहीं देखा। और अल्लाह ने उन लोगों की बात जिन्होंने कुफ्र किया नीचा उसको कर दिया, और अल्लाह की बात को अल्लाह ने बुलंद कर दिया। और बेशक अल्लाह खूब गालिब और खूब हिकमत वाला है। अगली आयत देखें, इन फिरू, तुम सब निकलो। ये भी नून फारा है, ये आप कल भी पढ़ा था आपने। खिफाफन,
اگر تم ہلکے ہو، خفافہ ہلکے، یہ خفیف کا لفظ اور مخفف کا لفظ اور تخفیف کا لفظ آپ نے سن رکھا ہے اردو میں۔ تخفیف کیا ہوتی ہے؟ کم کرنا کسی چیز کو۔ مخفف کیا ہوتا ہے؟ پورے نام کی بجائے چند الفاظ کو ملا کر لفظ بناتے ہیں، اسے مخفف کہتے ہیں، یعنی ہلکا، کم۔ خفافم و ثقالا، اور بھاری، یہ بھی کل آپ نے پڑھا تھا۔ ثقیل میں نے بتایا تھا، کش ثقل بتایا تھا زمین کی، سے قاف لام۔ ثقالم و جاہدو، اور جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم، یہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے تم ہلکے ہو یا بھاری، نکلو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو یہ آج کا سبق پورا ہوا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تفسیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں جو ارشاد فرمایا کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت کا واقعہ جب تبوک میں لوگ نہیں نکل رہے تھے، کل کے سبق کو لنک کریں اس کے ساتھ۔ کئی لوگ تبوک میں لڑائی کے لیے نکلنے سے ذرا پس و پیش کر رہے تھے، تو اللہ نے یہ بات فرمائی کہ اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں بھی کرو گے تو اسے فرق نہیں پڑے گا، ان کی مدد تو اللہ پہلے بھی کر چکا۔ آپ کو پتہ یاد ہے کہ جب میدان بدر میں اللہ نے مدد کی تھی، پہلا غزوہ تھا، اور تبوک آخری غزوہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے بھی اللہ مدد کر چکا، اور اس وقت بھی اللہ نے مدد کی جب غار ثور میں وہ دونوں تھے، ان کا ساتھی تھا، اور وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، یعنی جب آپ نے ہجرت کی، آپ پورا واقعہ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤذ باللہ قتل کرنے کے لیے مکے کے کافروں نے آخر میں، سب سے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ سارے قبیلوں کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور رات کو آپ کا گھیرا ڈال لیں اور سارے مل کر حملہ کر کے نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں، تو قریش کس کس سے بدلہ لیں گے؟ اس طرح آپ کی دعوت بھی رک جائے گی، اسلام بھی رک جائے گا۔ اس مشورے میں پہلے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ آپ کو قید کر لیا جائے، تو یہ مشورہ پاس نہ ہوا۔ ان میں سے انہوں نے کہا، کئی لوگوں نے، کہ آپ اگر آپ ان کو قید کریں گے تو ان کے ساتھی بڑھتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ حملہ کر کے ہم سے چھڑا لیں گے۔ پھر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، دیس بدر کر دیا جائے، تو پھر بھی یہ مشورہ پاس نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ باہر جا کے تبلیغ کریں گے، ان کی زبان میٹھی ہے، لوگ ان کی باتیں سنیں گے، یہ ان کے گرد جم اکٹھا ہو جائے گا، اور یہ واپس مکے پہ حملہ کریں گے اور ہمیں پھر شکست دے دیں گے۔ اینڈ پہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ آپ کو سارے قبیلوں کے لوگ مل کر اچانک حملہ کریں اور نعوذ باللہ قتل کر دیں، پھر قریش جو ہیں کس کس سے بدلہ لیں گے؟ جو عبد المطلب کے لوگ ہیں، بنی ہاشم جو ہیں، تو یہ انہوں نے کر کے گھیرا ڈال لیا رات کو۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا، اللہ کے حکم سے آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی، ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لیا، علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم امانتیں واپس کر کے آ جانا، اور یہ تفصیل کے ساتھ احادیث میں واقعہ موجود ہے۔ یہاں پر تو قرآن میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان ہے اس میں کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو ساتھ دیا ایسے مشکل وقت میں۔ آپ ان کے گھر آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ نے منہ لپیٹا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے دوپہر کے وقت، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج کوئی خیر نہیں ہے جو اس وقت پیارے نبی اس طرح آ رہے ہیں۔ جو ہی آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا گھر والوں کو یہاں سے دور کر دو، میں نے آپ سے خفیہ بات کرنی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پیارے نبی یہ آپ کے گھر والے ہی ہیں، یعنی میرے گھر والے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے،
تو ابو بکر نے خواہش کی رضی اللہ عنہ، کیا آپ مجھے بھی ساتھ لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں آپ کو بھی لوں گا۔ روایتوں میں لکھا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کی کہ میں ساتھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ ان کو ساتھ لیا، 2 اونٹنیاں لیں۔ لمبا واقعہ انشاءاللہ کسی وقت ہجرت پہ بات کریں گے تو پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور غار ثور میں آپ نے جا کر چھپ گئے 3 دن 3 راتوں کے لیے۔ تو وہاں پر کفار پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاؤں دیکھ رہے تھے غار کے اندر سے، اتنا وہ قریب آ گئے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ تذکرہ کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، غم نہ کرو۔ یہ ساری بات ہے۔ پھر اللہ نے سکونت نازل کی اور وہ کافر واپس بھی چلے گئے۔ اللہ نے اپنے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے۔ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتوں کے لشکر بھیجے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی نے جالا بند دیا تھا۔ تو بہرحال یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ وہ لشکر آئے جو نظر نہیں آتے۔ تو اللہ نے بچا لیا اپنے نبی کو اور نبی کے صدیق کو، نبی کے صاحب کو، نبی کے ساتھی کو۔ تو اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کر دیا، یعنی اپنی بات کو بلند کر دیا اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا۔ جو سارا مکہ اکٹھا ہو کے قتل کرنے آیا تھا ناکام لوٹا۔ تو اللہ خوب حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ بھی جہاد پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ہلکے ہو یا بھاری ہو۔ اس کے کئی معنی ہیں کہ موٹے تازے ہو چل نہیں سکتے، یا دبلے پتلے ہو، یا تم نے اسلحہ لدا ہوا ہے چل نہیں سکتے، یا بغیر اسلحے کے ہو، یا تم اس طرح ہو کہ شادی شدہ ہو۔ اور یقینی بات ہے جو غیر شادی شدہ ہوتا ہے اس کو نکلنا آسان ہے، وہ ہلکا ہوتا ہے۔ جنگ کے لیے شادی شدہ کے مسائل ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے سارے معنی اس کے بن سکتے ہیں۔ اس کا معنی اصل میں یہ بنتا ہے کہ ہر حال میں نکلو، تم جیسے بھی ہو، کمزور ہو طاقتور ہو، دبلے ہو پتلے ہو، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، کاروبار والے ہو بغیر کاروبار والے ہو، سب نکلو اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور جہاد اللہ کے راستے میں کرنا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لو، اس آیت کے اندر ہے۔ کسی اور مقصد کے لیے کرو گے تو پھر وہی ملے گا، اللہ کی خوشنودی نہیں ملے گی۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ تو اس وقت اللہ نے سب کو جہاد پہ نکلنے کے لیے حکم دیا، بعد میں اس میں تخفیف بھی کر دی، جب آگے آئے گا تو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔